बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। सो गेट स्टार्टेड। तो आज मॉर्निंग थी, तो मैंने उठी हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि मूली वाले पराठे बनाने को। रात को ही हम लोगों ने ना मूलियाँ ले आए थे, तो हमारी गली में ये आते हैं ये ठेले वाले, तो उनसे ये ना सब्जी वगैरह अक्सर हम लोग ले लेते हैं। तो हमारी ना गली में ही आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मूलियाँ हैं इनके पास फ्रेश फ्रेश, तो ले ले। तो मूलियाँ मैंने ले ली थी, ये 3 मूलियाँ हैं। तो इसके मैं पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता करना था, तो हमारे लिए काफ़ी थी। तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये पंजाबी लोग जो होते हैं इसको बड़े मज़े से खाते हैं, तो बड़े अच्छे और बहुत मज़े के ये ना पराठे बनते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने ये पराठे छोड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो शुक्र है अल्लाह का कि हर चीज़ ही खा लेते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग तो इनको पका के तो फिर बनाती हैं मूली वाले पराठे, लेकिन मैं तो वैसे ही बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, पका के इसको, इसका पानी खुश्क करके बनाते हैं, या फिर वैसे ही हाथों के साथ निचोड़ लेते हैं पानी। खैर, आपके साथ एक मैं बहुत अच्छी सी टिप भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें, अब मैं मूलियों को इसके साथ ना कर रही थी, कश कर रही थी। ये मेरा कश था, कद्दूकश था, तो इसके साथ ही मैं इसके ना ये ब्लेड हैं 5 तरह के लगे हुए हैं। एक है चिप्स वगैरह बनाने के लिए, एक मोटे हैं जिस पे हम लोग बना लेते हैं, ये मूली और गाजर वगैरह कश कर लेते हैं। एक बहुत ही बारीक है जिसके ऊपर बादाम वगैरह को ना मैश किया जाए, जैसे वो मैश होते हैं वैसे वे ना कश किए जाते हैं। इसी तरह से ना इसके ना 5 तरह के ना ब्लेड्स हैं, और अगर बारीक चाहिए हो किसी को ज़रा बारीक साइज़ में, तो वो भी हो जाता है इस पे। तो ये मेरे जहेज़ का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा चल रहा है। मुझे वैसे भी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। पहले मेरा जो था वो एक बस कद्दूकश वाला ही था, और ये जो है ये 5 तरह के ब्लेड है, और मैं ज़्यादातर ना यही यूज़ करती हूँ। कोई भी काम शुरू किया जाए उसके ऊपर टाइम तो लगता ही है, हर काम पर टाइम लगता है। जो जिसका नाम ही काम है तो उस पर टाइम तो ज़ाहिर सी बात लगता है, लेकिन आप लोग उसको ना एंजॉय करके करें तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ भाई हम लोग काम कर रहे हैं। अगर थकन के और सुस्ती के साथ करेंगे ना, तो वो फिर इंसान मज़ीद थकावट का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने तकरीबन सारी मूलियाँ कश कर ली थी, और इसके ऊपर मैंने ना तकरीबन 1 चम्मच ना नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक डालने से ना, ये एक बहुत अच्छी टिप है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। नमक डालने से ना इसका जो पानी है ना वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जो ड्रेन होता है ना वो हो जाता है। तो इस तरह से ना मैं तकरीबन 15 मिनट इसको रख दूंगी, तो इसका नमक जो है लगने से ना इसका जो पानी है ना निकल जाएगा सारे का सारा, और ये निचोड़ने में बहुत ईजी रहती है। तो इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरे पास थे इसके मूली के पत्ते जो होते हैं ना, बेबी लीव्स, वो मैंने निकाल लिए थे। बड़े बड़े जो थे ना वो मैंने फेंक दिए थे। ये जो बेबी लीव्स थे वो मैंने ले लिए थे। तो इसको मैं ना ब्रीक ब्रीक काट के इसको भी मैं मूलियों के ना अंदर ही शामिल करूँगी। बाज़ का तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन मेरी अम्मी भी इसको बहुत शौक से डालती हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी ना ये इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी की तरबियत होती है, तो इसी तरह से हमारा भी यही हाल है। जैसी हमारी अम्मी काम करती होती थी ना, कोशिश करते हैं कि वैसा ही हमारा भी काम हो, और वैसे भी हम लोग देख के तो इंसान देख के भी कुछ सीख लेता है, और कुछ वैसे भी इंसान के जहन के साथ भी तो कुछ ना कुछ उनका जहन भी काम करता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो इसी वजह से ना मुझे बेबी लीफ जो होते हैं ना इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। खैर, मूलियों के पत्ते जो होते हैं ना इससे काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। किसी दिन मैं ना आपके साथ इसकी ना चटनी शेयर करूँगी, जो हम लोग जैसे बनाते हैं सब्ज़ चटनी पुदीने की, धनिये की। इसी तरह मूलियों के बड़े जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते-पत्ते, उसे उतार के उसके अंदर हरी मिर्च और वो डालते हैं नमक, साथ डाल देते हैं लहसुन, और इसी तरह से थोड़ा-सा प्याज़ डाल के तो वो चटनी बनती है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। मोस्टली लोग वो भी बनाते हैं। तो हम लोग जैसे ये मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो मोस्टली इस तरह की चीज़ें जो है ना ट्राई कर लेते हैं।
تو ہمیں تو پسند ہے، تو میں بھی بنا لیتی ہوں کبھی کبھی۔ تو وہ نا بس اسی طرح سے جب بندہ بزی ہو جائے نا اپنے بچوں میں، تو موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ڈراپ کرنی پڑتی ہے، یہ ایسے نہیں ایسے چلیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں یہ پھر کبھی بنا لیں گے۔ خیر میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، تو میں نے وہ بنا لیے تھے، اور چھوٹا میرا بیٹا جو ہے وہ بار بار پاس آ کے دیکھ رہا تھا مما کیا کر رہی ہیں، مما کیا کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا چلو آپ بھی انجوائے کر لو، میں بھی جو کر رہی ہوں آپ بھی دیکھ لو۔ تو میں نے یہ مرچیں تقریباً میں نے 2 لی تھی، کافی بڑی تھی، تو میں نے اس کو بھی نا بریک بریک چاپ کر لیا تھا، سینٹر میں کٹ لگا کے نا، تو اس کو میں نے بریک بریک چاپ کر لیا تھا۔ اس میں میں سبز بس ڈالوں گی دھنیا اور مولی کے پتے، اور ساتھ میں ڈالوں گی اس کے اندر ہری مرچ، باقاعدہ جو اسپائسیز ہیں وہ بھی ایڈ کروں گی، لیکن وہ ادرک لہسن یہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر کچھ ایسا نہیں جائے گا۔ تو خیر مجھے تو اسی طرح سے مولیم کے پراٹھے بنانا اچھا بھی لگتا ہے اور مزے کے بھی لگتے ہیں۔ آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسے اور کس طرح سے اپنے مولی کے پراٹھے وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک پنجابی ریسپی ہے جس کو پنجاب میں پنجابی لوگ بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ تو خیر ہم لوگ بھی پنجابی اسپیکنگ ہی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ ہیں، اب تو دنیا جہان میں ایسی چیزیں بنتی رہتی ہیں کہ انسان ہر چیز نیٹ پہ دیکھ کے وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے کہ یہ سیزن کی چیز ہے تو یہ کس طرح سے بنے گی، اور جو سیزن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیزن کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں اور مزے کی بھی لگتی ہیں۔ اور یہ آؤٹ آف سیزن آج کل تو اس طرح کی کھادیں وغیرہ آ چکی ہیں کہ آؤٹ آف سیزنز میں بھی ہر چیز ہی تقریباً مل جاتی ہے، سبزیاں ہوں یا فروٹ ہوں یا کوئی ڈرائی فروٹس ہو، کوئی بھی چیز ہو کھانے والی ہو، تو وہ ہر نا سیزن میں مل جاتی ہے۔ آج کل کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ سیزن کے حساب سے چیز ملے گی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے سٹورز پہ جائیں بھی ہر چیز ہی نہ اویلیبل ہوتی ہے۔ دھنیا مجھے جتنا چاہیے تھا وہ اتنا میں نے لے لیا تھا، میں نے کہا چلو جتنا یہ جلدی جلدی سے میں اتنا سے پہلے بنا لیتی ہوں تو بعد میں بقایا کرنا پھر میں بعد میں بناتی رہوں گی۔ تو خیر مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے اتنا لے لیا تھا، اور میں نے اس میں سے نا دھنیا کی بھی میں نے نا ٹہنیاں جو تھی نا وہ میں نے نکال کے پھینک دی تھی، اور آگے آگے سے جو پتے تھے وہ میں نے اس کے ڈال دیے تھے۔ تو ان کو میں نے کٹنگ کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے، واش کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر نا ایڈ کی ہے۔ تو اتنی دیر میں 15 منٹ یہی کام کرتے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہی ہو جاتے ہیں، تو پتہ بھی نہیں ٹائم کا چلتا کب ٹائم ہو جاتا ہے کب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میرا ٹائم اسپینڈ ہو گیا ساتھ ساتھ، اور ساتھ وہ مولیوں کے جو پانی تھا وہ بھی ڈرین ہوتا رہا۔ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں خاص طور پر جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو نا ٹینشن ڈپریشن اور اس طرح سے سستی سی پڑ جاتی ہے، اور اس طرح سے نا جب ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو ان کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو خاص طور پر جو ہوتی ہیں یہ بچوں کی مائیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ جو ہوتا ہے نا وہ ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا بھی یہی حالات ہے کہ کچھ ہو نہ ہو، سر میں درد ہے یا بخار ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو ہمیں نہ کچھ لازمی اٹھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارے بچے تو اسکول گوئنگ نہیں ہیں، تو 2 بچی ہیں جاتی ہیں اور چھوٹا بیبی گھر پہ ہوتا ہے، اس سے جدھر میں نے جانا ہے ساتھ ساتھ وہ پھرتا رہتا ہے۔ کچن میں گئی ہوں تو کچن میں آ جاتا ہے، کمرے میں آتی ہوں تو کمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے نا سارا دن ذرا اس کی وجہ سے نا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ انسان کو مسئلہ بھی ہے اپنے ساتھ بھی، تو پھر بھی ہمیں نا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو رہنا ہی پڑتا ہے۔ انسان جتنی مرضی ٹینشن میں ہو، جو مرضی ہو، ڈپریشن کا شکار ہے یا پھر کوئی بھی طبیعت اپنی خراب ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے، تو بچوں کو تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہی ہوتا ہے۔ سارا دن ہو یا رات کو ہو، بچے اکثر ہی اسی طرح سے نا کرتے ہیں۔ تو آج اس طرح ہوا ہے کہ میرے ساتھ کہ میرا بیٹا لیٹے لیٹے سو گیا ہے، تو وہ آدھی رات کو اٹھ کے کہتا ماما مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔
تو میں نے اس کو سوئے سوئے کے چلو میں نے کہا چلو دودھ پلا دیتی ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، تو میں نماز پڑھنے لگی تھی شکی، تو میں نے کہا چلو وہ اٹھ سو گیا ہے تو چلو سوئے کو میں نے دودھ پلا دیتی ہوں، بھوک اس سے نا برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح سے میرے ہسبینڈ کو بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں نا کر لیتی ہوں اس کو نا کھانا وغیرہ تھوڑا بہت اسی طرح سے نا میں دے دیتی ہوں۔ تو تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم میرا سونے کا ہوا ہے، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، ماما مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مائیں جو ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ہی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، جو مرضی ہو جس طرح سے مرضی کام کر کے فری ہو کے لیٹے بھی نا، تو پھر بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ سارا دن گھر میں باہر سے کام کر کے آتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں ان کو تو چاہیے ہوتا ہے پکا پکایا کھانا اور بستر وغیرہ کہ چلو ہم لوگ لیٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کافی کوآپریٹیو ہے، وہ میرے ساتھ کافی ہیلپ کر دیتے ہیں بچوں کو سلانے میں، اور بھی کام چھوٹے موٹے میرے ساتھ نہ کر لیتے ہیں۔ تو موسٹلی عورتیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح کے گھر میں خود ہی کام کرتی ہیں، کوئی ہوتا ہے مرد جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نہ تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیتا ہے، نہیں تو وہ دیکھا دیکھی نہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں آپ کے تو ہسبینڈ اتنا کچھ کرتے ہیں، میرے اٹھتے کے گلاس کا ایک پانی تک نہیں پیتے ہیں، وہ بھی ہمیں خود ہی اٹھ کے دینا پڑتا ہے۔ خیر الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے میرے ساتھ کافی کوآپریٹیو ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ اسی طرح سے رہے، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ رہے، تو زندگی جو ہے نا وہ ایک حسین ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میں بہت لکی ہوں اس حساب سے کہ میرے شوہر میرے ساتھ ساتھ گھر کا بھی تھوڑا بہت میرے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ ایسی اگر میری طبیعت وغیرہ خراب ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح سے کوئی ایشو ہے، تو نہ صرف بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، بلکہ وہ میرا بھی تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے گھر کا وہ بھی کہ جو میرے ساتھ ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری ایک خوشحال سی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ ایک کامیاب زندگی کا یہی راز ہے کہ مل جل کر کام کیا جائے۔ خیر اسی باتوں میں میں نے نا پانی جو ہے اس کا اچھے سے ڈرین کر لیا تھا، ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ لیا تھا، تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بالکل کلیئرلی نچڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہیں رہتا اگر نمک ڈال کے آپ بنائیں گے اس طرح سے نچوڑیں گی نا۔ پھر اس کے اندر میں نے تھوڑے تھوڑے اسپائسز ڈالنے شروع کر دیے تھے، جس میں نے زیرہ ڈالا تھا ثابت، اور ثابت ہی وہ خشک گرم وہ دھنیا ڈالا تھا، خشک دھنیا جو ہوتا ہے نا اس کو میں ثابت ہی ڈالتی ہوں، اس کے اندر بریک کش کیا ہوا نہیں ڈالتی ہوں۔ ساتھ میں نے دھڑا مرچ ڈالی تھی، پیسی ہوئی لال مرچ، اور نمک میں نے پہلے بھی ایڈ کیا ہوا تھا جب میں نے اس کو کیا ہے ڈرین کیا ہے، اور اس کے بعد بھی میں نے اس حساب سے نا نمک ڈالا تھا کہ تھوڑا نمک ڈالا تھا، بہت زیادہ نمک ایڈ نہیں کیا تھا تاکہ نا وہ زیادہ نمک نہ ہو جائے، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالا تھا۔ اور یہ جو میں نے سبز بنا کے رکھا ہوا تھا سارا مسالہ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے اندر میں نے نا سارے اسپائسیز ایڈ کر کے نا ہاتھ کی مدد سے اس کو نا مکس کیا تھا، کیونکہ مجھے چمچ وغیرہ کے ساتھ نا مکس کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل لگتا ہے، اور نہ ہی کیونکہ نچوڑی ہوتی ہے نا وہ نا جب نچڑتی ہیں تو وہ نا کٹھی ہو جاتی ہیں ساری، تو پھر ہاتھ کی مدد سے ساتھ ساتھ وہ لہدا لہدا سے بھی کر لیتا ہے انسان، اور اچھے سے نا وہ مکس بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ایزی بھی کام رہتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میری ہو گئی تھی ریڈی، اور بس یہی کام تھا جو زیادہ مشکل مجھے لگ رہا تھا کہ ریڈی کرنا۔ اور پھر میں نے 2 بنانے تھے پراٹھے، اور ساتھ میں نے چھوٹے بیبی کے لیے نا بنانی تھی روٹی بنانی تھی، کیونکہ اس کے لیے نا یہ کافی اسپائسی تھی، اس وجہ سے میں نے نا اس کو میں نے کہا چلو کوئی دہی کے ساتھ کھا لے گا، یا چائے کے ساتھ بھی بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، یا کوئی بھی سالن ہو اس کے ساتھ، تو پھر میں نے اس کے لیے بنا لیا تھا سادہ پراٹھا، اور اپنے لیے میں نے مولیوں والے 2 پراٹھے ریڈی کر لیے تھے۔ اسی طرح سے میرے سارا دن کی جو روٹین ہے وہی آج کا بلاگ کافی لمبا مولی والے پراٹھے کا ہی ہو گیا تھا، میں نے کہا چلو بغیر روٹین کیا شیئر کرنی ہے، نیکسٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پوری سردیاں جو ہوتی ہیں نا اس طرح سے کچھ چھوٹے موٹے چٹپٹے سے فلیور لیتے گزر جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ دسمبر شروع ہو گیا ہے، دسمبر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سردی نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ آج کافی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، صبح صبح میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے آج بہت ٹھنڈی ہوا ہے، تو میں کہتی اچھا کمرے میں تو بیٹھے خیر لگ نہیں تھی رہی، کیونکہ ہم لوگ تو کمرے میں ہی ہوتے ہیں، تو جب میں باہر دیکھا تو کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تو ظاہری سی بات ہے جب موسم چینج ہوتا ہے اس نے اپنا آپ تو دکھانا ہی ہوتا ہے۔ ٹھنڈا موسم تو ہو گیا تھا، پنکھے وغیرہ تو کافی دنوں سے بند ہو گئے تھے، اے سی پنکھے، اور جو ہوائیں وغیرہ ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے،
تو سنا ہے کہ دسمبر میں اب بارشیں بھی شروع ہوں گی، ظاہر سی بات ہے اب اسی طرح سے سردی آئے گی، اسی طرح سے جرسی سویٹر اور باقی جو ہے وہ بھی چیزیں یوز میں آئیں گی۔ تو خیر یہ میں نے روٹیاں وغیرہ تو اپنی بیل لی تھی، تو اسی کے اندر میں ڈالوں گی پراٹھوں کے لیے یہ جو میں نے مولی وغیرہ رگڑ کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پیٹی، اور میں کافی زیادہ زیادہ ڈالتی ہوں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں اور روٹی جو ہوتی ہے نا ان کی پھٹ جاتی ہے، تو میری بہت کم پھٹتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پھٹ گئی ہے۔ ہاں مولیاں جب ہم لوگ کرتے ہیں بیلتے ہیں تو تھوڑا بہت ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ جو پھٹتی ہیں نا، میں نے کسی کے گھر کھائی تھی وہ آدھی آدھی ان کی نیچے گرنے والی ہوئی تھی، تقریباً اس قدر ان کی پھٹ جاتی تھی۔ تو خیر یہ جب ہم لوگ نچوڑتے ہیں نا اسی میں یہ جب اس کا پانی سارے کا سارا ڈرین ہو جاتا ہے تو پھر بہت ایزی سے بہت مزے کے پراٹھے بنتے ہیں۔ اگر اس کے اندر پانی ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے اس کا۔ تو میں نے اسی طرح سے سائڈوں سے تھوڑا سا میں نے دبا لیا تھا، تاکہ پریس کر لیا تھا کہ تاکہ نا یہ اچھے سے اس کا نا کور ہو جائے، بند ہو جائے، اور جب میں اس کو پکاؤں تو یہ باہر نہ نکلے۔ دوسری طرف میں نے نا چائے رکھ لی تھی، دودھ ڈال لیا تھا اور ساتھ میں نے نا پتی اور شکر ایڈ کر دی تھی۔ پتی اور شکر ایڈ کر کے میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ یہ نا چائے بھی بنتی جائے گی اور دوسری طرف میں نا پراٹھے بھی ریڈی کرتی جاؤں گی۔ یہ دونوں طرف چیز دو چولہوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف چیز رکھ لی جائے تو جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے، بار بار پھر ناشتہ کرتے ہوئے نہ اٹھنا نہیں پڑتا کہ اب چائے لائیں، اب یہ کریں وہ کریں۔ تو اسی طرح سے میرا ماشاءاللہ سے کام ہوتا جا رہا تھا۔ تو پراٹھا میں نے پہلے ڈال دیا تھا اوپر، تو گیس جو تھی وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک آ رہی تھی، میری سلنڈر وغیرہ بھرا ہوا تھا تو اس وجہ سے نا گیس اوکے تھی، تو میں نے ساتھ میں نے نا پراٹھا بنانا شروع کر دیا تھا۔ میرا پراٹھا بالکل نہیں تھا پھٹا، دونوں طرف سے بالکل صحیح تھا، اور نہ میں ایک ہی طرف گھی لگاتی ہوں، دونوں سائڈوں پہ میں گھی نہیں لگاتی ہوں۔ موسٹلی لوگ نا دونوں سائڈوں پہ بھی گھی لگا لیتے ہیں، لیکن مجھے نا ایک ہی سائڈ پہ پسند ہے، اور اس کو میں نا گولڈن کروں گی۔ گولڈن کرنے سے نا اس کے تھوڑا کرسپی بھی ہو جاتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے۔ تو میں اسی طرح سے ایک سائڈ پہ گھی لگاؤں گی، دوسری سائڈ پہ میں نے گھی نہیں لگانا، وہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نا پھر کھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں دوسرا اپنا پراٹھا بھی ریڈی کر لوں گی۔ تو بہت مزے کے اور کرسپی کرسپی میرے پراٹھے ریڈی ہو گئے تھے۔ تو اس کو ہم لوگوں نے چائے کے ساتھ مزے سے کھایا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے نا سادہ پراٹھا ریڈی کر لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ میرے پراٹھے آپ کو کیسے لگے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دیتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی بھی شیئر کیا کروں گی اور ڈیلی روٹین بھی شیئر کیا کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ذرا میرا بہت مزے کا پراٹھا بنا تھا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنے پراٹھے کو انجوائے۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔